प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल व जवाब नशिस्त का आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और पहले प्रोग्राम की तरह इसमें भी हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मेहमान फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल हमीद सादी हफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख हफ़िज़हुल्लाह को सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए ताकि इनके इल्म से हम इस्तिफ़ादा करते रहें। सवालात हमारे पास मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह इसका आगाज़ करते हैं। आगाज़ से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो दिया है यहाँ पर, तो हमने बता दिया था कि अपने सवालात टेक्स्ट में भेजें या फिर हमें वॉइस मैसेज में भेजें या फिर ईमेल हमने दिया था info@alfurqanbahrain.org। यहाँ पर भी आप अपने जो है सवालात हमें भेज सकते हैं। तो ये सिलसिला जो है हर पीर के दिन इसी वक्त बहरीन वक्त के मुताबिक क्या टाइम है अभी 6:30 जो है बहरीन टाइम के मुताबिक और पाकिस्तान वक्त के मुताबिक गालिबन 8:30 बजे ये प्रोग्राम जो है ऑन एयर होता है। और दूसरे ममालिक जो है वो बहरीन वक्त के मुताबिक अपने अपने औकात जो है उनको तरतीब दे लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी देखते हैं, तो हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हुए आज का पहला जो सवाल है वो हम शेख हफ़िज़हुल्लाह की नज़र करते हैं ताकि उसका जवाब हमें मिल सके। तो आज का हमारा जो पहला सवाल हमारे पास मौजूद है वो ये है कि क्या एक मुसलमान मर्द किसी यहूदी या ईसाई लड़की से शादी कर सकता है। इसी सवाल का दूसरा पहलू भी है कि नेज़ अगर अहले किताब की औरतों से निकाह जायज़ हो तो एक मुसलमान औरत का यहूदी या ईसाई लड़के से निकाह क्यों जायज़ नहीं है, वज़ाहत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सामीईन किराम, हमारा पहला सवाल ये है, क्या एक मुसलमान मर्द किसी यहूदी या ईसाई लड़की से शादी कर सकता है। जवाबन अर्द है कि इस सिलसिले में कुरान मजीद में 2 आयतें हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 221 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, और शिरक करने वाली औरतों से तुम निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकात में कोई तफरीक़ नहीं की है कि वो किस हिंदू हों या बूज़ी हों, वसनी हों या यहूदी हों या ईसाई हों। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा आयत नंबर 5 में फरमाया, अल-यौमा उहिल्ला लकुम तय्यिबात व तआमुल लदीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लदीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन। कुल पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए आज हलाल की गईं और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए हलाल है। और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए यानी अहले किताब, उनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं जबकि तुम इनकी मोहर अदा कर दो। इजाज़त के बावजूद, यानी इन आयात से मालूम हुआ कि एक मुसलमान एक यहूदी या ईसाई लड़की से शादी कर सकता है, क्योंकि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिका औरतों से निकाह करने से मना फरमाया है, लेकिन सूरह माइदा के अंदर अहले किताब की उन औरतों से निकाह की इजाज़त दी है जो पाक दामन हों और जिनकी मोहर अदा कर दी गई हो। पहली आयत ये आम थी और सूरह माइदा की आयत नंबर 5 ये ख़ास। चुनांचे सूरह माइदा की आयत ने अहले किताब यहूद व नसारा की लड़कियों को
پہلے حکم سے مستثنا کر دیا، ایک مسلمان کے لیے اب جائز ہو گیا کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر لے، مگر اجازت کے باوجود ان کی لڑکیوں سے شادی کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ پاک دامن کی قید آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ دوسرے، ایسی عورتوں سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جو لوگ ان عورتوں سے شادی کرتے ہیں عام طور پر نیک، سمجھدار، فقیہ اور دیندار نہیں ہوتے، اور تقریباً اکثر معاملات میں وہ عورتوں کی اطاعت گزاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ عورت کے دباؤ میں آ کر وہ خود دین اسلام سے بیزار ہو جائیں اور ان کے بچے بھی مسلمان نہ رہ جائیں۔ اسی خطرہ کے پیش نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب کی جن عورتوں سے انہوں نے شادیاں کر لی ہیں انہیں طلاق دے دیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کی عورتوں سے ایک مسلمان کا نکاح کرنا جائز ہے تو ایک مسلمان عورت کا کسی یہودی یا عیسائی لڑکے سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ سامعین کرام، اس کا جواب 3 شقوں میں ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور قرآن و حدیث میں ایسا کوئی نص نہیں ہے کہ اہل کتاب کے مردوں کو اس حکم سے مستثنا کیا گیا ہو، تو آیت عام ہے، اور مشرک چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وثنی ہو، چاہے بوذی ہو، ایک مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کسی غیر مسلم سے شادی کرے۔ نمبر 2، مسلمان جو اپنے نبی پر اور ان پر نازل کردہ کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نیز موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول و نبی تسلیم کرتے ہیں، اور تورات و انجیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تسلیم کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی کی عورتوں سے شادی کر لیں، مگر یہود و نصارہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایمان نہیں لاتے، نیز قرآن مجید کی تصدیق نہیں کرتے، تو انہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے شادی کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے، عورت بھلے دعویٰ کرے کہ وہ مردوں سے کم نہیں، مگر حقیقت میں وہ مردوں سے بہت کمزور واقع ہوئی ہے۔ آپ غور کریں، میدان جنگ میں عورتیں کہاں رہتی ہیں اور ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ بہرحال عورت جلد اپنے شوہر کی تابعدار ہو جاتی ہے۔ اب اگر اجازت دے دی جائے کہ مسلمان عورت ایک یہودی یا عیسائی سے شادی کر لے تو خطرہ ہے کہ وہ خود یہودی یا عیسائی نہ بن جائے، اور بچے چونکہ شوہر کے تابع ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی مسلمان نہ رہ جائیں گے۔ اسی میں شیخ ایک اور وضاحت کر دیجیے گا چھوٹی سی، کہ اگر مثلاً لڑکا جو ہے اس کو اجازت ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی، عورت اگر اس چیز پر مصر رہے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گی، تو ایسی صورت میں کیا جواز ہے؟ ایک مسلمان لڑکا یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کرتا ہے، مگر وہ عورت اس بات پر مصر ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی ہی رہے گی، تبھی تو اجازت کا مطلب ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تو عام مسلمان عورتوں کے زمرے میں داخل ہو جائے گی۔ یہودی یا عیسائی عورت یہودی یا عیسائی رہتے ہوئے مسلمان لڑکے کے نکاح میں رہ سکتی ہے، البتہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ باپ کے تابع ہوں گے اور مسلمان ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیا یہ درست ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ عقیدہ یا توحید اصل میں ہے کیا چیز؟ اس سوال کا جواب یہ ہے،
سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ذاریات میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، یہی توحید ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الاسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہی کو مالک اور پرورش کرنے والا ماننا، یعنی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور توحید ربوبیت کے قائل تو کفار مکہ بھی تھے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے زخرف کے اندر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ کس نے انہیں پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب اللہ رب العالمین ہی خالق و مالک و رازق اور مدبر ہے تو اس کے اچھے اچھے نام بھی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ اور جب وہی خالق و مالک، مدبر اور رازق ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا داعی اور مبلغ بنا کے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو۔ اس زمانے میں یمن کے اندر یہود و نصارہ کی کثرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ عقید توحید کا تعلق عمل سے چولی دامن کا کہہ لیجئے ساتھ ہے۔ انسان کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقید توحید پر قائم نہیں ہے، تو عمل کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ کہف کے اندر، آیت نمبر 102 اور 103 کے اندر، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا ہم تمہیں بتا نہ دیں کہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان والے کون سے لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ساری کوششیں اور ریاضتیں اور محنتیں رائے گاہ چلی گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے عقیدے کی اصلاح نہ کی تھی تو ان کا عمل بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول نہ ہوا۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حوض کوثر پر آپ اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو میدان محشر میں اس امت کے کچھ لوگوں کو اس حوض کی طرف لایا جائے گا تاکہ وہ اس حوض سے حوض کوثر سے پانی پی سکیں، مگر انہیں بائیں طرف ہٹا دیا جائے گا، یعنی انہیں حوض کوثر سے پانی پینے کی اجازت نہ ہوگی۔ اسلام بھائیو، آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے عقیدے درست نہ ہوں گے، اہل بدعت اور اہوا ہوں گے، جنہوں نے دین کے اندر نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یا ربی اصحابی، اے رب یہ میرے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی،
ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، یعنی میرے امتی ہیں، تو پھر انہیں کیوں حوض کوثر کے پانی پینے سے روکا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف ہی کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے فرمائیں گے فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، میں کہوں گا کہ ہٹ جائیں، دور ہو جائیں وہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہچان لے گے اعضائے وضو سے، مگر آپ کو غیب تو نہیں معلوم تھا کہ یہ جان سکے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں۔ اس حدیث پاک سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم غیب نہ ہونے کی بہت بڑی دلیل لی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ بدعتی ہیں تو آپ یہ کہتے ہی نہیں کہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دیا جائے۔ بہرحال جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یا ربی اصحابی، اے رب یہ میرے صحابی ہے، صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھیں، چنانچہ وہ حوض کوثر کے شری پانی سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جو ایمان لایا اور پھر اس نے عمل صالح کیا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 124 کے اندر فرما رہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا، جس نے نیک کام کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان مومن ہے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 19 ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا طلبگار ہے اور جس نے آخرت کے لیے کوشش بھی کی اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر بندہ عقید توحید پر قائم و دائم ہے، اللہ رب العالمین کو خالق و مالک و رازق سمجھتا ہے، مدبر سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کا اعتراف کرتا اور سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں میں کسی اور کو کوئی حصہ نہیں، کوئی مشابہت نہیں، نیز یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر طرح کی عبادت کا حقدار اللہ رب العالمین ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، نذر و نیات، قربانی، یہ سب دعا، یہ سارے کام اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عقائد اور اعمال کی صلاح فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے شیخ کہ کیا فرماتے ہیں اس وظیفہ کے بارے میں کہ اگر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ماں باپ کو بخشے تو اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ وظیفہ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے،
پہلی بات تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی وظیفہ ثابت نہیں جس میں آپ نے لاکھوں کی تعداد بتائی ہو۔ دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اقوال منقول ہیں، یا تو یہ اہل بدع کا قول ہے، یا صوفیوں نے ایجاد کیا ہے، یا اللہ جانے کن لوگوں نے اس طرح کی باتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد کے سلسلے میں چند حدیثیں ثابت ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار کہا تو اسے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، نیز 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور پورے دن یہاں تک کہ شام ہو جائے وہ شیطان سے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور ان ساری روایتوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہا تو اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں وہ سب مٹا دیے جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور بخاری شریف کی آخری آیت ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے جو بہت ہلکے بڑی آسانی سے انسان انہیں ادا کر سکتا ہے، ایک جاہل آدمی بھی ان کا ورد کر سکتا ہے۔ زبان پر کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہی آسان ہلکے ہیں، لیکن میزان میں جب قیامت کے دن نیک اور برے اعمال کی تول ہوگی تو میزان میں نیکیوں کی میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کو بڑے ہی پسند وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کوئی وظیفہ ثابت نہیں ہے جس وظیفے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کی تعداد میں اس وظیفے کے گرداننے کا اور ادا کرنے کا حکم دیا ہو۔ اور انسان پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو انسان جہنم میں ہے اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں شرک و کفر ہے تو آپ لاکھوں کیا ساری زندگی وظیفہ پڑھتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر بندہ مومن ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مرنے کے بعد نیکی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، البتہ صرف 3 دروازے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا ہے جب بنی آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو نیکیوں کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 دروازے رہ جاتے ہیں۔ اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہو جو والدین کے حق میں دعا کرے، یا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، یا اس نے علم سیکھا اور سکھایا ہو، نفع بخش علم چھوڑا ہو، تو ان کا ثواب آٹومیٹک اس بندے کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں وہاں پر امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔